अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइड में खुश आमदेद। वोसा टीवी के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। वो दिन गुजर गए जब सियासी जमातों की तकसीम या सफ़ बंदी नज़रिए की बुनियाद पर हुआ करती थी। अब सियासी जमातों को नज़रिए की बुनियाद पर तकसीम करने वाली लकीर बहुत मध्यम पड़ चुकी है और उसकी जगह नंबर गेम्स ने भी ले ली है, जिसके उसूल के लिए तमाम जमातें हर किस्म के हथकंडे, जोड़ तोड़ और समझौते करती हैं, जिनका नज़रियाती वाबस्तगी से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं होता। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र माजी की तरह बड़े बड़े इंतखाबी इत्तेहादों का तो कोई इम्कान नहीं, अलबत्ता इलाकाई और मकामी सतह पर हालात को मद्देनज़र रखते हुए सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं। इसकी वजह यह भी है कि 76 साल गुजरने के बावजूद हमारा हल्का हाय इंतखाब हुनूस ज़ात, बिरादरी और मकामी मसाइल के असरात से आज़ाद नहीं हो सका। कौमी असम्बली के मुकाबले में सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए मकामी तौर पर जोड़ तोड़ और सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जिन मसाइल की रोशनी में ये इंतज़ामात किए जाते हैं उनके लिए सूबाई हुकूमतें ज़्यादा अहम होती हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि PDM की मखलूत हुकूमत में शामिल दो जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर तज़कियाकार एहसान कोहाटी साहब और खैरपुर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहजाद शाह जिलानी साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में सियासी जमातों की जोड़ तोड़ की। प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर सीनियर तज़कियाकार एहसान कोहाटी साहब और खैरपुर से नून लीग के रहनुमा शहजाद शाह जिलानी साहब को खुशामदीद कहते हैं। कोहाटी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इलेक्शन का माहौल कितना साजगार नज़र आता है? अवाम 8 फरवरी के इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? इंतखाबात तो होने को जा रहे हैं, लोगों को ये इदराक भी हो गया है और कुछ कुछ एहसास भी हो रहा है कि इलेक्शन होते जा रहे हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसी सवाल में जवाब है कि इलेक्शन का माहौल है क्या। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्शन का माहौल होता तो ये सवाल ना पूछते। तो इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन का माहौल हमें नजर नहीं आ रहा। आपने भी इलेक्शन कवर किए हैं और मैंने भी इलेक्शन कवर किए हैं, कराची के इलेक्शन भी कवर किए हैं मैंने, एडिटर सिंध भी गया हूँ, मुख्तलिफ इलाकों को भी जाके देखता रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ। तो इलेक्शन में जो एक माहौल होता है, गहमा गहमी होती है, मीटिंग्स होती हैं, जलसे जुलूस और जो रैलियां निकलती हैं, जो जोशीले कारकुन होते हैं पार्टी परचम लेके, पी कैप्स पहन के, शर्ट्स पहन के अपनी पार्टी परचम्स के रंगों की, जो धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, वो चीजें अब हमें नजर नहीं आ रही। तो इस ठंडे ठंडे माहौल में, ठंडे ठंडे मौसम में वो जो इलेक्शन की गर्मा गर्मी है वो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से आपको भी सवाल पूछना पड़ रहा है। और हम भी हैरान है कि अब तो कुछ दिनों की बात है, आपका दिसंबर चला गया, जनवरी और उसके बाद फरवरी है। तो हो सकता है आने वाले जनवरी में कुछ ऐसी गर्म गर्मी नजर आए और कुछ मामला बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन जो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो इलेक्शन है, क्या वो मुतनाज़ा होंगे या वो गैर मुतनाज़ा होंगे, या उन पर लोग एतबार करेंगे, या जो गैर मुल्की मुबस्सरीन है वो उन्हें स्टेटस क्या देंगे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वक्त सूरत हाल हम नजर आ रही है, क्योंकि एक पार्टी PTI का ये कहना है कि हमें ग्राउंड पे बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। कल जो कुछ हुआ है उनकी कागजात नामजदगी का मैं आपसे जिक्र करूंगा कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमारे तकरीबन 90% उनका ये बयान है कि हमारे 90% जो रहनुमा है, जो उम्मीदवार है, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गए हैं। बल्कि PTI ही के क्या, वो लोग जो PTI के साथ थे या जो PTI के इत्तेहादी हुकूमत के हिस्सा थे, उनके कागजाती नामजदगी भी मुस्तरद की गई। शेख रशीद साहब हैरान परेशान है, वो उनके कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो गए। हालांकि उन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद के नारे लगाए थे और वो बड़े खुलकर कहते थे कि मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ, चिल्ला भी लगा के मैं आ गया हूँ। और वो चिल्ला कहाँ लगाया, ज़ाहिर है वो जुबानी सी बात है, लेकिन लोग समझ जाते हैं। इसके बावजूद उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। और बकौल शेख रशीद के उन पर इल्जाम ये है कि उन्होंने मरी के सर जो सरकारी रेस्ट हाउस है वहां पर कभी क्याम किया था, उसके पैसे नहीं दिए थे। फिर एक कोई अराजी है, उसके मशरकों का मामला है, तो वो कहते हैं भाई मेरे 94,000 रुपए में कई मरतबा का वजीर रह चुका हूँ, 94,000 की करप्शन में क्यों करूंगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं अदालत में जाऊंगा और अदालती इस मामले को लेकर आगे चलूंगा। यही कुछ और जो दीगर
پی ٹی آئی کے رہنما ان کے ساتھ ہوئے، علی محمد خان، عمران خان، یاسمین راشد، اسد کیسر، آپ نام لیتے چلے جائیں، ان سب کے کاغذاتی نامزدگی متاثر ہوئے. تو اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہونے سے پہلے متنازع ہو. ان کے ایسے ہی لگ رہا ہے، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے، یعنی سب کے ہاتھوں باندھ دیے جائیں اور ایک کو کھڑا کر دیا جا کے تم جیت جاؤ اور گرا دو سب کو. معاملہ ایسا لگ رہا ہے، اور یہ تاثر جانا آنے والے الیکشن کے لیے اچھا نہیں ہے. شہزاد شاہ جیلانی صاحب، عوام تو 8 فروری کے انتخابات پر اب بھی گو مگو کی کیفیت کا شکار ہیں. آپ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کتنے پر امید ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ جو آپ کا سوال ہے، بظاہر تو اس وقت تک کے جو حالات ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں ہم امید یہ کر سکتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات کا جو ہے وہ سلسلہ وہ سر انجام پائے گا. اس کی وجوہات ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس پر اپنا ایک ٹھوس موقف جو ہے وہ دیا ہے. تیاریاں تقریباً جو ہیں وہ جتنے بھی آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز، حلقوں سے، صوبوں سے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی کا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اتحاد، سیاسی طور پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، سربراہان مختلف جماعتوں کے جو ہیں وہ آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. ایک فضا جو ہے وہ تو ایک انتخابات کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے چیلنجز بھی ہیں جو کہ خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے JUIF، اور ANP اور کچھ اور دیگر جماعتیں ہیں جن کو کچھ سیکیورٹی کے خدشات ہیں. لیکن یہ اب جو ہے وہ پاکستانی جو اسٹیٹ جو سیکیورٹی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ان حالات پر، بد امنی پر، دہشت گردی کے واقعات پر کس طرح قابو پا لیتے ہیں. اور اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو 8 فروری کے انتخابات جو ہیں وہ ہم پھر یقینی سمجھ سکتے ہیں. کوہاٹی صاحب، سیاسی جماعتیں بر وقت انتخابات کے لیے فعال ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کے اعتماد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا انتخابات واقعی 8 فروری کو ہو رہے ہیں؟ نہیں، الیکشن تو ہونے ہیں، یہ بات ہے. میرے پاس جو اطلاعات ہیں اور جو ایک صحافی کی حیثیت سے ہمارا کامل خبروں کو پرکھنا، جانچنا، دیکھنا ہوتا ہے، تو الیکشن تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بلوچستان کے کچھ علاقے یا KPK کے وہ علاقے جہاں پر بہت سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی ہے اور سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، وہاں پر شاید الیکشن کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے آگے پیچھے ہو جائے. لیکن وہ چند ہلکے ہوں گے اگر ایسا ہوا بھی تو. باقی الیکشن ہوں گے. اور اب تو نون لیگ کے میدان میں آ گئی ہے. نواز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں، اپنے پارلیمانی بورڈ بنائے ہوئے، انہوں نے انٹرویوز کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے بات چیت کیا ہے. مریم نواز، ہم لوگ ایکٹیو ہے، بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب بڑے ایکٹیو ہیں. تو الیکشن تو ہو رہے ہیں، الیکشن تو ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ کیا یہ غیر متنازع ہوں گے، یا یہ الیکشن ایسے ہوں گے کہ جس کے اوپر سب کو، جن کے نتائج پہ سب کو اعتبار ہوگا اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت پر اعتماد ہوگا کہ آگے معاملات کو لے کے چلیں گے. اور اگر حکومت بن جاتی ہے الیکشن کے بعد، تو کیا الیکشن کے بعد جو ہماری بھی ایک تاریخ رہی ہے، خود PTI والوں نے یہ کیا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے، وہ پنچر 34-35 پنچر لے کے آ گئے، تحریک چلے، کیا پھر ایک تحریک چل پڑے گی؟ تو کیا وہ دوبارہ ایک سلسلہ چل پڑے گا عدم استحکام کا؟ یہ بہت اہم کوشچن کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا وہ قابل اعتماد ہوں گے نتائج ان کے؟ اور کیا یہ کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے، اور اس بات کا کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو مخالف جماعتیں الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گی، وہ میدان میں سڑکوں پہ نہیں ہوں گی، تو پھر وہ سب کچھ جو سرمایہ کاروں کو بلایا جا رہا ہے اور جو ایک سلسلہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر دوبارہ سرمایہ کاری ہو اور ایک مضبوط اور اچھی حکومت یہاں پر بنے، کہ وہ یہاں پر ہوگی؟ یہ بہت بڑا کوسچن. جیلانی صاحب، بظاہر الیکشن کمیشن کے احکامات پر غیر جانبدارانہ کردار کا رجحان نظر نہیں آتا. آپ کے خیال میں کیا انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی سطح پر حصہ لینے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، تاثر کیسے جنم لیتا ہے، اور تاثر جو ہے وہ اگر آ رہا ہے ایک کسی جماعت کی جانب سے تو وہ تاثر نہیں ہے. وہ بنیادی طور پہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ 2018 میں کی گئی، کیا وہ جائز تھی؟ کیا جو اب پروسیس ہو رہا ہے کیا وہ ناجائز ہے؟ پروسیس جو ہو رہا ہے وہ کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز بیٹھ کر اپنے آفس میں بیٹھ کر لسٹوں پر فیصلے نہیں کر رہی کہ کون امیدوار کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا.
कौन सा उम्मीदवार फील्ड किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपना जो है तैयारी और अपना जो एक पूरा जो ड्यू प्रोसेस है उस पर तो काम कर रही है, लेकिन उसके कंट्रोल में बाकी मामलात नहीं है। आपने देखा होगा कि क्या अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो लोग करते हैं, जब वो उनके लिए माहौल साजगार बनाया जाता है, आरटीएस को बिठाया जाता है और जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको हरवा कर और जो हारे हुए उनको जितवाया जाता है, तो वो तो इलेक्शन में हमने देखा 2018 किसी से अभी वो ढकी छुपी बात नहीं है। अभी जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उससे कबल जो मामलात हैं वो सिर्फ मफरूजों पर हैं। अगर कोई नाअहल है तो नाअहल है, अगर किसी के कागजात नामजदगी में कोई अगर झोल है, कोई ग्रे एरिया है, उसमें कोई अगर लकूनाज है तो वो लकूनाज है। अब ये तो बात आएगी कि 2018 में उनके कागजात नामजदगी किस तरह जो है वो मंजूर हुए, किसने करवाए, उसमें सहूलतकार कौन थे। कहने का मकसद ये है कि जो जमात फिस्तायत पसंद जमात है, जिसके एजेंडा पर पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान के माशी इक्तसादी हालात को जिसने नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो जगहसाई हुई, बदनामी हुई, जो उनके तकरीरें, जो बयानात आलमी फोरम्स पे होते थे, क्या वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो अवाम है उसके लिए क्या वो साजगार या क्या वो किसी तरीके से भी वो फेवरेबल है? नहीं है। अब जो आपका सवाल, अगर उसका जवाब मैं अगर थोड़ा सा उसको और वाज़े अंदाज में दूं तो वो ये होगा कि जो भी इस वक्त हो रहा है उसमें क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लेटर हेड से कोई फरमान जारी हो रहा है या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको बराह रास्त देख रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जेर असर है? तो ये तो उंगलियां उठ रही हैं उन इदारों की तरफ, उसका जवाब वो ही देंगे। हम अपना जवाब देंगे इंतखाबी अमल में जाकर, अवाम के पास जाकर। वोट को इज्जत दो और ये जो असली जो हकीकी क़यादत है, जमहूरी क़यादत है और जो लीडरशिप है, जो विजन है, उसके साथ उतरेंगे। अवाम जो है वो फैसला करेंगे कि उनकी तर्जुमानी, उनके हकूक, पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो हालात हैं, हमारे जो आलमी सतह पर जो हम तनाई का शिकार हुए उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे, वो इंशाल्लाह अवाम सब जानते हैं, माजी का किरदार भी सब जानते हैं। लिहाजा ये बातें जो हैं इसको तो मुकम्मल तौर पे हम इसको रद्द करते हैं, ऐसे इल्जामात को या ऐसे तासुर या खदशात को जो कि क्रिएटेड बाय एक सियासी फिस्ताई पसंद जमात की तरफ से आ रहे हैं। आम अवाम के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही। क्वाटी साहब, मौजूदा सूरत हाल में आप इलेक्शन कमीशन और दीगर सरकारी इदारों के रवैये को किस तरह देखते हैं? क्या ये वाकई गैर जानिबजारी से फैसले कर रहे हैं? जो कागजात नामजदगी का जहाँ तक मामला आया है, कल जिस तरह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो उसे तो ये लग रहा है कि एक पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। असद कैसर को देख लें, बानी पीटीआई को देख लें, जसवी राशिद को देख लें, अली मोहम्मद खान का नाम ले लें, और जितने लोग हैं, इवन कि सियालकोट पे उस्मान डार की वालदा, उनकी भाभी, जो भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, उनको उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनका मुताबिक। और इससे तो लग ये रहा है कि एक मखसूस पार्टी को के लिए राय खोली जा रही है, तो उससे लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल भी तासुर नहीं मिल रहा इस तरह से कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। और वो जो शिकायत कर रहे हैं वो भी बजा लगता है मुश्किल। और अभी अब मामला जाएगा अदालतों में, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग अदालतों में जाएंगे, समातें होंगी और उनके एक पूरे प्रोसेस है हमारे यहाँ पर। आप भी जानते हैं कि किचवे की चाल चलता है हमारे यहाँ पे जो अदालत का और इंसाफ का निज़ाम है, तो मुश्किल लग रहा है कि नहीं इतनी जल्दी बर वक्त इंसाफ मिलेगा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में तो लग रहा है कि सबके लिए बराबर यकसा नहीं है। कुछ ऐसे लाडले हैं जिनके और कुछ लाडले नहीं है, तो ये तो सामने बातें नजर आ रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं दो मौजूद मेहमान, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जिलानी साहब, जिस तरह बहस व मुबाहिसे के दौरान इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इदारों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार भी किया जाता है, इस रवैये से रियासती इदारों को क्या मज़ीद नुकसान होगा?
بالکل جی، اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی اس طرح کے کردار ہوتے ہیں، سہولت کار بن جاتے ہیں یا وہ معاملات کے اندر مداخلت کر کے سیاسی جمہوری عمل کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک بہت بڑی ایک انکویژن آتی ہے، ڈسپیرٹی آتی ہے۔ پروسیس جو ہوتا ہے، جو ڈیو پروسیس ہے، اس کے اندر جو ہے جب وہ انصاف اور شفافیت کے تقاضے وہ پورے نہیں کرتا تو اس میں ایک محرومی جنم لیتی ہے، اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جی آخر ہم جو عوام ہیں ہمارے لیے کیا ہے، یہ تو ایک گٹھ جوڑ ہے، اور جو جس کو منظور نظر ہوتا ہے، بلو آئیڈ ہوتا ہے، کوئی کسی کا سلیکٹڈ ہوتا ہے، تو اس پروسیس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایک سیاسی جو ہے وہ میں کارکن کی حیثیت سے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب بات آتی ہے کہ جو آج کل ایک بحث مباحثے ہو رہے ہیں، تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں کہ جناب ایک جماعت کو دیکھیں، آپ مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم نواز کے ساتھ جو بھی حالات و واقعات پیش آئے 2017 میں، اور اس کے بعد کس طریقے سے اس کو دیوار سے لگایا گیا، اس کی جو قیادت ہے اس کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا، ان کے جتنے اس کا جو مینڈیٹ تھا سب سے بڑا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ ایک مکس چارٹ بنا دی، پولیٹیکل مکس چارٹ بنا کے آپ نے ایک لاڈلے کو لے کر آ کے حکومت دے دی۔ پنجاب کے اندر جو ہے کس کی اکثریت تھی، وہاں پہ آپ نے بیٹھ کے جو ہے وہ ان کی فائلیں نکلوا کر اور ان کو راتوں رات جو ہے ان کو جہازوں میں بٹھا کر آپ نے وہ کام کیا۔ تو یہ سارا عمل جو ہے وہ الٹیمیٹلی بہرحال وہ ایک بگاڑ کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور وہ اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور جو بھی اس طرح کے معاملات کے اندر جو بھی شخصیات، جو بھی ایسے کردار جو مرتکب پائے گئے، ان کے خلاف کارروائی جو ہے بالکل ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایک نشان عبرت بھی بنے اور مثال بن جائیں کہ آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی جرات نہ کریں۔ اور موجودہ حالات کے اندر اگر ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ پولیٹیکل جماعتیں، سیاسی جماعتیں، لیڈرشپ آپس میں جا کے جانے، عوام کے پاس جائیں، ہم کسی معاملے کے اندر جو ہے انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اگر وہ اے پولیٹیکل ہو جاتے ہیں، نیوٹرل ہو جاتے ہیں، تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ کسی کی سپورٹ میں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کون سا وہ صاحب تھے جو آج کل زیر عتاب ہیں، جن پہ کمیشن بھی بن گیا ہے، جنرل فیض حمید، وہ پیش بھی نہیں ہوتے ہیں اور وہ بھی پیش ہوں گے فیض آباد دھرنے میں۔ انہوں نے کس طریقے سے بیٹھ کے معاملات چلائے اور کس طریقے سے انہوں نے بھونڈے طریقے سے جو ہے جمہوریت پر جو ہے شب و خون مارا، وار کیے۔ تو لہٰذا اب اگر ہمارے ادارے اگر کہتے ہیں کہ جی ہم کسی بھی پروسیس میں حصہ نہیں لیں گے، ہمارا کام جو ہے ہم وہ کریں گے، آپ اپنا جا کے خود فیصلے کریں، تو مجھے بتائیں کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ عدالت دے رہی ہے نا؟ عدالت پہ بھی ایک وہ وہاں سے ریلیف مل رہا ہے جہاں پہ کوئی ایک سنگل بینچ جج جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال والا نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ کوئی پشاور ہائی کورٹ کا جج نہیں ہے، وہاں پر ایک بینچ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ مختلف رائے کے مختلف جو شخصیات بیٹھی ہیں، حضرات بیٹھے ہیں، آنریبل ججز بیٹھے ہیں، اور ساتھ میں اگر ہم پروسیس کی بات کریں تو کہیں سے بھی فیور کون سی مل رہی ہے؟ آپ بتائیں، اگر کوئی گٹھ جوڑ ہوتا تو کیا میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کراچی کے حلقہ N 242 سے کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو تو سہولت دے کر پلیٹ میں پیش کیا جاتا، اس پر اتنی ہماری جو ہے ایم کیو ایم کی جو ہے مذاکرات کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ دیگر جو جماعتیں ہیں، چاہے پنجاب کی ہوں، سندھ کی ہوں، چاہے وہ دوسرے صوبوں میں ہوں، ان سے بیٹھ کے گفت و شنید کے جو ہے وہ دور ہمیں نہیں کرنے پڑتے۔ جب اگر ہر چیز ہمیں پلیٹ میں سیٹ ہو کے ملتی تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو از خود جو ہے ہماری حمایت میں اور ہمارے آگے جو ہے وہ بچھ جاتے۔ لیکن دیکھیں، پولیٹیکل ڈائلاگ، پولیٹیکل پروسیس، جو ہمارا ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز، ہماری قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ماضی میں اگر کوئی ایسے معاملات ہوئے جس کا جو ہے ہمیں براہ راست نقصان ہوا، اگر کہیں مفاہمت کی بات ہوئی، کہیں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی اور اس کا جو ہے وہ ایڈوانٹیج یا اس کو ایکسپلوئٹ کسی اور جماعت نے کیا، تو میاں صاحب کی ابھی پالیسی ہے کہ ہم ہر طریقے سے، ہر حلقے سے، ہر صوبے سے جماعت ہماری جو ہے ہمارے نمائندے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ جو ماضی میں جو بھی ایسے معاملات تھے اس پہ ہم جو ہے اس پہ بہتری لے آئیں گے۔ کوہاٹی صاحب، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بظاہر اسٹیبلشمنٹ مخالف سوچ پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے۔
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سوچ سے ملکی ادارے بھی مزید تنزلی کا شکار ہوں گے؟ دیکھیے پاکستان میں کیا، اب تو چند ممالک کی گنے چنے بچے ہیں مہذب کنٹریز کے، مہذب ممالک کے، جہاں پر الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں ان کے نتائج کو سب تسلیم کرتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پر ہمیشہ پاکستان کی ہسٹری میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ متنازع رہے ہیں، لیکن اس بار جو الیکشن ہوئے، ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں، اس پہ بڑے کوشچن لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک مقبول جماعت ہے، مقبول پارٹی ہے، اور جو سرویز کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق بھی لگتا تو یہی کہ وہ ایک بڑی مقبول پارٹی ہے. اور جب ایک مقبول پارٹی کے ایک بڑی لیڈرشپ جیل میں ہو اور ان کے ایک رہنما باہر نکلتا ہو پھر گرفتار کر لیا جائے، باہر نکلتا ہو پھر گرفتار کر لیا جائے، اس کے بعد ان کے جو امیدوار ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں اور پتہ چلے کہ ان کی بڑی تعداد کو 90% ان کے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد کر دیے جاتے ہیں. اب ایسے ماحول میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور بظاہر لگ رہا ہے کہ جب ان کے لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے اور وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے، تو جو رزلٹ آئے گا وہ سکون تسلیم کرے گا، اور اگر تسلیم نہیں کرے گا تو پھر اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی کیا. لیکن پھر یہ سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی میں اتنا دم خم ہے کہ وہ پہلے کی طرح کینیڈا سے کوئی ان کا قادری صاحب تشریف لیں، ان کے ساتھ مل کر اور یہاں پر آ کے وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد وہ سب کو سلسلہ چلائیں یا ملک کا نظام کو جام کر دیں؟ کیا ان میں یہ دم خم ہے؟ یہ بڑا اہم کوشچن ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی میں یہ دم خم نہیں ہے. اگر یہ دم خم ہوتا تو اس وقت صورتحال بہت مختلف ہوتی. تو احتجاج جو الیکشن ہوں گے، نتائج کے اوپر لوگ سوالات بھی اٹھائیں گے، لیکن اس کے بعد ایک حکومت جو ہے وہ میرے خیال میں چل پڑے گی. جیلانی صاحب، آپ الیکشن کمپین کا حصہ بھی رہے ہیں. حال ہی میں آپ نے پی پی سے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے. آپ کے حلقے میں عوام کا رجحان نظر کیا آ رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے بعد خیرپور سے نون لیگ زیادہ مقبولیت سمیٹ رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت حالات بڑے مختلف ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک، اگر میں اپنے سندھ کی بات کروں یا اپنے حلقے خیرپور کی بات کروں، جہاں ایک جماعت مسلسل 15 سال سے برسر اقتدار ہے، تمام وسیلے وسائل ان کے ہاتھ میں تھے، ان کے سپرد تھے. ان کے آگے کوئی اپوزیشن ایسی نہیں تھی جس میں ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی معاملہ ہوتا. بیڈ گورننس کے معاملات بڑھ گئے ہیں. یہاں پر لوگ عام جو لوگ ہیں، ان کے اندر ایک سوچ جنم لے رہی ہے کہ آخر کب کوئی جو ہے ہماری پرسان حال، ہماری بات کب سنی جائے گی، ہمارے حالات کب تبدیل ہوں گے، ہمارے علاقوں میں ترقی کب ہوگی، ہمارے ہاں روڈ، اسپتال، اسکولوں کی حالات کب بہتر ہوگی، ہمارے یہاں تعلیم کا نظام کب بہتر ہوگا، ہمارے ہاں جو برائے نام جو کاغذی اسکیمیں ہیں وہ حقیقی روپ کب ڈھائیں گی، حقیقت کا روپ کب ڈھائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر کوئی میرٹ پہ ہے تو ہمیں نوکریاں جو ہے میرٹ پہ کب ملے گی. اور خاص طور پہ ان ساری باتوں کو اگر میں اس میں بند کر دوں تو گزشتہ برس آپ کے علم میں ہے کہ کتنے خراب حالات تھے یہاں پر بارش، سیلاب کے بعد. لوگوں کے پاس ابھی تک چھت نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ ابھی اپنے بچوں کو سلانے کے لیے چھت نہیں ہے، دیواریں نہیں ہیں، کہیں وہ ترپالیں لگا کے سو رہے ہیں، کہیں وہ ٹینٹ لگا کے سو رہے ہیں. حکومت جو ہے سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی، انہوں نے صرف دعوے کیے، کھوکھلے وعدے کیے، صرف نعرے بازیاں کی، انہوں نے آسرے دلاسے دیے. لوگ اب اکتا چکے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار ان پر اعتماد کیا، بار بار ہم نے ان کو ووٹ کیا، لیکن انہوں نے ہمارا استحصال کیا، انہوں نے ہمیں نظر انداز کیا، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، انہوں نے اپنے منظور نظر لوگوں کو ٹھیکے دیے، انہوں نے اپنے لوگوں میں نوکریاں بانٹی اور بیچی. اب لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار ہو گیا ہے. اور دوسرا، ان کے پاس دیکھیں، ہمارے پاس سندھ کے اندر ایک جماعت تھی جی ڈی اے، اس کے علاوہ کوئی اور دیگر جماعت نہیں تھی. اب جی ڈی اے اور مسلم لیگ نواز مل کر انہوں نے یہ احاطہ کیا ہے کہ اس بار جو ہے ایک عہد کیا ہے کہ ہم مل جل کر ان کا مقابلہ کریں گے، ہم متبادل بن کے سامنے آئیں گے. ہم جو یہ محرومی ہے سندھیوں کی، دیہی سندھ کی، وہ ہم ختم کریں گے. اور جو شہری سندھ ہے، کراچی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں جو ادھر کی جو بڑی سیاسی جماعت ہے جس کا ایک مینڈیٹ ہے NQM، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس کے ساتھ مل کے ہم جو ہے وہ جو ان کا چھینا گیا مینڈیٹ ہے ہم اس کو بھی واپس لائیں گے. ہم خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تاکہ جو کراچی کے جو مسائل ہیں، جو اس کی ایک ترقی و تعمیر کے مسائل ہیں، جو وہاں پہ بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے جو چیلنجز ہیں، پانی کا، صاف پینے کا پانی، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اور دیگر جو مسائل ہیں، امن. دیکھیں، میاں محمد نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں ہوتے ہیں
تو امن جو ہے اس پہ ان کا بڑا ایک ترجیح ہوتی ہے کہ امن قائم ہو، کیونکہ اگر امن قائم ہوتا ہے تو آپ کے کاروبار کا جو ہے وہ پہیہ بھی وہ چلتا رہتا ہے، آپ کے سرمایہ دار طبقہ بھی آگے آتا ہے، آپ کے یہاں خوشحالی ترقی کے کام بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ایک محرومی ہے پورے سندھ کے اندر، وہ انشاءاللہ ہم لوگ مل جل کے اتحادی بن کے آپس میں ایک دوسرے کے بازو بن کے ہم یہ ایک نعت ہم نے نہ رکنے والا 15 سالہ سلسلہ داستان، ایک غم کی داستان، ایک دکھ کی داستان، اور ایک سمجھیں کہ ایک تباہی کی داستان، اس کو جو ہے انشاءاللہ اس بار ووٹر باہر آئے گا، ایک سائلنٹ ووٹر ہے وہ باہر آئے گا، جو اس وقت تک انتخابی عمل میں وہ حصہ نہیں اس لیے لے رہا تھا کیونکہ اس کو کوئی امید نہیں تھی۔ تو جو بھی 30 یا 31% جو ٹرن آؤٹ ہے سندھ کے اندر، وہ امید کی جاتی ہے کہ اس بار وہ والا 10-15% آئے گا باہر، اور وہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا، وہی جو ہے وہ سوئنگ ووٹر ہوگا جو انشاءاللہ ہمیں اور دیگر ہمارے ساتھیوں کو کامیاب کرے گا۔ کوہاٹی صاحب، عوام پاکستان تحریک انصاف کے طرز حکومت کو دیکھ کر نون لیگ پر کتنا اعتماد برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ کیا عوام کو یقین ہے کہ انتخابات میں کامیابی کے بعد نواز شریف ملکی صورتحال بہتری کی جانب لے جا سکیں گے؟ اس وقت لوگوں کو، میں آپ سے عرض کروں کہ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کون سی حکومت بنتی ہے۔ لوگ پھنسے پڑے ہیں۔ اس پاکستان میں مافیاز ہیں اس وقت جنہوں نے عوام کو گھیرا ہوا ہے، اور عوام بیچارے ان سے لڑائی کر رہے ہیں، ان سے نفرت آزما ہے۔ اس وقت روٹی جو تھی وہ میرے خیال میں 3 سال پہلے اگر 15 روپے کی تھی، 10 روپے کی تھی، تو آج وہ 30 روپے کا نان بک رہا ہے۔ اسلام آباد کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں پہ صورتحال ہے۔ آپ اگر گوشت لینے کے لیے جائیں تو جو بڑا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، وہ 1200 روپے کلو مل رہا ہے۔ بکری کا گوشت 2000 روپے کلو مل رہا ہے۔ 650 روپے کلو، 550 روپے کلو تو آپ کو ایک آئل گھی مل رہا ہے۔ تو لوگوں کے ایشو سارے یہ ہیں۔ اچھا، لوگوں کو چونکہ عمران خان کے لوگوں حکومت کا آخر وقت دیکھ چکے تھے، اس وقت مہنگائی کا جسے کہتے ہیں کہ ایک طوفان تھا جو لوگوں کو بھائی لے جا رہا تھا، اور اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کی جو مقبولیت تھی وہ بالکل نیچے آ رہی تھی، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے مرے پہ 100 جڑے اور اس کو اور زیادہ برا کر دیا۔ تو لوگوں کو تب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پہلے والا زیادہ اچھا تھا، یہ وہ اچھا ہے۔ اب نواز شریف سے لوگوں کو ایک امید تو ہے، ایک ہوپ تو ہے کہ انہوں نے موٹر وے بنا دیے تھے۔ نواز شریف اپنے بھائی کے جو 16 مہینے ان کا ذکر تو نہیں کرتے، لیکن ان حکومتوں کا ذکر کرتے ہیں جب بہت اچھے حالات تھے، بہت بہتر حالات تھے۔ تو لوگ بیچارے ان کو چاہتے ہیں کہ انہیں بس کسی نہ کسی طرح سے آکسیجن ملے، عزت کے ساتھ وہ روٹی کھا لیں، گھر میں آئے جائیں۔ یہ چھوٹی موٹی جو بھی غریب آدمی کی خواہشات ہوتی ہیں، دہاڑی دہات، وہی ان کی خواہشات ہے۔ روزی روٹی کے ساتھ بڑھ کے نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ نواز شریف سے ایک امید تو ہے، ایک ہوپ تو ہے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کا جو مظلومیت کا ووٹ بینک ہے وہ بہت بڑا ہے، تو ان کا سامنا تو ہے۔ لوگ اس وقت جو ہے روٹی روزی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھی نہیں بھول رہے کہ ایک شخص کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے یا ایک حکومت کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کے جو نالائکیاں تھیں، جو ان کی کوتاہیاں تھیں، ان کوتاہیوں کے اوپر اس وقت مظلومیت حاوی آ چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ احسان کوہاٹی اور شہزاد شاہ جیلانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک ٹیم فور سائٹ کے ساتھ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔